बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ और प्रोग्राम है इख्तलाफ। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर जो है वो ISPR की जानिब से आई है, जिसमें कहा गया है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो चार्जशीट कर दिया गया है और चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। और इसका जो ताना बाना है वो 9 मई के वाक़यात से भी जुड़ता है। 12 अगस्त को जो है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को जो है फ़ौजी तहवील में लिया गया था। उसके बाद बाकायदा तफ्तीश का अमल शुरू किया गया। इसके अलावा जो है ISPR की जानिब से कहा जा रहा है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को प्रॉपर जो है वो कानूनी सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं और कानून के मुताबिक जो है कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आज उनको जो वो चार्जशीट कर दिया गया है और मज़ीद इसमें क्या पेशरफ्त आइंदा वक्त में होगी और इसके बाद जो है इसके जो असरात हैं वो क्या पड़ेंगे हमारे निज़ाम के ऊपर, और जो फ़ौज में ख़ुद एहतसाबी का अमल है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज पैनल में शामिल हैं हमारे सीनियर तजियाकार और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जनाब यासिर शहजाद साहब। इसके अलावा हमारे सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, साथ बाकर हसनैन साहब, और हमारे पार्लिमानी रिपोर्टर सीनियर जनाब शहजाद मिर्ज़ा साहब। सबसे पहले हम यासिर शहजाद साहब आपकी तरफ चलते हैं कि आज आर्मी की जानिब से ISPR ने जो बयान जारी किया है कि ख़ुद एहतसाबी का अमल, एक ज़बरदस्त अमल शुरू किया गया है और एक रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद जो DGI भी रह चुके हैं उनके ख़िलाफ़ बाकायदा चार्जशीट कर दिया गया है। क्या कहेंगे आपके ये 9 मई के जितने किरदार हैं सबको कैफ़े किरदार तक पहुँचाने का एक पहला कतरा है, या इसके बाद मज़ीद भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी? पहले तो आपका मदद करने का काशिफ बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो पहले शुरुआत यहाँ से करूँगा कि जनरल आसम मनीर ने जो ख़ुद एहतसाबी का अमल अपने इदारे में किया है, ये खराज तहसीन पेश करने का वक्त है। मतलब आप देखें कि एक बहुत बड़े अदारे का हेड को आप बाज़ाब्ता तौर पे चार्जशीट कर रहे हैं और आवाम के सामने ला रहे हैं कि इस वजह से ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में एक बहुत बड़ा वाक़या देखा जाएगा। एक तो जो हमारी फ़ौजी अदारा है उसने बताया है कि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल स्टेट है, हम किसी चीज़ पे भी, कोई चीज़ पे भी, चाहे वो कुछ भी हो, उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जनरल आसम मनीर ने पहली दफ़ा फ़ौज के अंदर इतना मजबूत ख़ुद एहतसाबी का जो अमल है उसको शुरू किया है। और आप देखें कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब जो हैं उन पे काफ़ी पहले से चैन गोइयाँ चल रही थी। अब तो बड़ा खुल के आपने देखा होगा कि इमरान इस्माइल ने भी उनके बारे में बताया कि जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो बानी PTI गवर्नमेंट नहीं चला रहे थे, जनरल फैज़ हमीद के हुक्म से ही सारी गवर्नमेंट चलती थी। और अब तो खुल के लोग सामने आ गए। आपने शायद इमरान इस्माइल ने अपने एक बयान में ये भी कहा कि जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो इमरान खान से हिदायत नहीं लेते थे, वो जनरल फैज़ हमीद से हिदायत लेते थे। फिर आप देखें कि जो एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैं उसको योम स्याह कहूँगा, 9 मई को जो वक़ूए हुए हमारे फ़ौजी तस्वीरात पे जैसे धावा बोला गया, जैसे दहशत गर्द धावा बोलते इस तरह धावा बोला गया। एक सियासी कारकुनों ने सियासी दहशत गर्द बन के हमारे जो सारा उसमें भी जो शवाहद और जो हमारे ज़राए बताते हैं कि जनरल फैज़ हमीद का बहुत बड़ा हाथ था और उन्होंने बड़ा तावन किया इस सारे जो प्रोग्राम था या ये 9 मई का जो सारा वक़ूआ था उसमें जनरल फैज़ हमीद का बहुत बड़ा आप देखें बात शुरू हुई एक सोसाइटी से, निजी सोसाइटी है, आपको शायद पता हो, इस्लामाबाद की उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की जिसमें उन्होंने बताया कि जनरल फैज़ हमीद साहब के जो भाई हैं उन्होंने उनका असर और सूख इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल किया और उनसे लाखों करोड़ों रुपया हड़प लिया, जिस पे कार्रवाई शुरू हुई और फौरी तौर पे फ़ौज के अपने अदारे ने इस पे एक्शन लेते हुए जनरल फैज़ हमीद की इंक्वायरी शुरू कर दी। ठीक, उस इंक्वायरी से ये बात होते होते कई चीज़ें जो खुल के वो सामने आ गई, जिसमें 9 मई का वाक़या, जिसमें एक सियासी जो थी जमात उसको सपोर्ट करना
اور سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس میں صاف دیکھیں کوئی ہر چیز جو ہے نا پاکستان کی جمہوریت اتنی مضبوط نہیں ہے جتنا فوج کا ادارہ مضبوط ہے، ٹھیک، اور انہوں نے یہ بات ثابت کر دی۔ ہماری طرح نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ ہے مسلم لیگ نون کی اور اس کا کوئی ایم این اے کرپشن کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو، اور جب وہ دوسرا آئے گا دوسری گورنمنٹ آئے گی تو وہ جا کے اس کا احتساب کرے گی۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ احتساب جو ہے ہمارے ادارے میں وہ ہر وقت ہو سکتا ہے، اور یہ بہت، میں آپ یقین مانیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے، آج بڑا سنہرا دن بڑا ہے۔ سنہرا دن آپ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اب جو خود احتسابی کا عمل آگے چلے گا، اسٹیبلشمنٹ ہر دفعہ الزام لگتے رہے کہ جی فوجی جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، جنرل لیول پہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور ان کی یہ جدادیں ہیں ان کی وہ جدادیں ہیں، اور جو نیا چیف آتا ہے وہ احتراماً ان کے اوپر جو ہے وہ انکوائری نہیں کرتا، کیسز نہیں ہوتے۔ آج وہ بھی انہوں نے اپنے اوپر سے داغ دھو دیا، جنرل فیض حمید کی چارج شیٹ کر کے آپ اس بات کو مانیں کہ وہ داغ بھی ان کے اوپر سے دھل گیا، اور یہ بڑا لمحہ فکریہ ہوگا کہ جب انکوائری میں یہ چیزیں ثابت ہوئی ہوں گی کہ 9 مئی میں جنرل فیض جو ہے فیض حمید جو ہیں وہ شامل تھے ریٹائرڈ۔ آپ یقین کریں کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے نا وہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب گورنمنٹ زیادتی کر رہی ہے کہ پرامن جو ریلیاں ہیں یا ایک سیاسی جماعتوں کا حق ہوتا ہے احتجاج کرنا، لیکن وہ احتجاج نہیں تھا، وہ ایک ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کسی ملک پہ قبضہ کرنے لگے ہیں۔ ہماری آپ دیکھیں کہ ایسی فوجی تصبیحات پہ حملہ ہوا جس کو دیکھ کے ہمیں شرم آ جاتی ہے، مطلب قائد اعظم ہاؤس پہ حملہ ہو گیا، آپ کے جو شہیدوں کے مجسمے تھے ان کو توڑ کے زمین پہ پھینکا گیا۔ آپ دیکھیں کہ اور پورے پاکستان میں یہ فساد برپا ہوا۔ جی بالکل ایسا ان فسادیوں نے جو ہے فساد برپا کیا۔ بالکل ایسا ہی ہوا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ چلیں آپ اس کو بارش کا پہلا قطرہ سمجھ لیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید سے یہ ڈور کہاں تک جاتی ہے، کون سیاسی اداکار اس میں آتے ہیں، کون بیوروکریسی کے لوگ اس کے اندر آتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ خالی جنرل فیض حمید نے کسی گروپنگ کے بغیر یا اپنا ایک پورا سسٹم کے بغیر اتنا بڑا جو کام کیا ہوگا۔ اس میں آپ کے بڑے جو ہیں اصل حقائق جو ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ آئی ایس پی آر کو بھی جو ہے بہت جلد جو ہے اس کے بعد، اب انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ چارج شیٹ شامل کر دی گئی ہے جنرل فیض حمید کے خلاف، لیکن اب انہیں جو اصل وقوع تھا 9 مئی کو کیا ہوا ہے وہ بھی عوام کے سامنے اس کے حقائق لانے چاہیے، تاکہ جو لوگ بھٹک گئے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف احتجاج جو ہے وہ بربریت کا نام ہے اور احتجاج جو ہے وہ مار دو کاٹ دو کا نام ہے، ان کو پتہ لگے نہیں۔ دیکھیں کئی آپ دور دیکھیں، کئی آپ ملک دیکھیں، پرامن احتجاجوں سے، ٹیبل ٹاک سے ملک آگے بڑھتے ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ تلوار کی زور پہ یا آپ اسلحے کی نوک پہ اپنی باتیں منوائیں۔ اب دیکھیں کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ عمران خان، پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں عمران خان، انہوں نے سول نافرمانی کی طرف جانے کو کہہ دیا ہے۔ مطلب آپ تانے بانے جوڑے 9 مئی کے، کہ آج بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اوور سیئرز میں بہت سے لوگ بانی پی ٹی آئی کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ یار یہاں پہ اپنے پیسے مت بھیجو، اس ملک کو مضبوط نہیں کرنا۔ آپ بانی پی ٹی آئی کو کوئی ایک ایسا بیان مجھے ضرور دکھائیں جس سے ملک آپ کو مضبوط نظر آتا ہو۔ بالکل ٹھیک، آپ کا آ گیا موقف ہمارے سامنے آ گیا، پوائنٹ آف ویو دے دیا۔ باقر ہم آپ کی طرف جائیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ جو آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان تشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں اور فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ سے تفتیش کی جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، اور اس کے ساتھ کون کون سے لوگ متوقع جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ ملوث ہو سکتے ہیں؟ اور آپ چشمدید گواہ ہیں، آپ نے راولپنڈی میں اس دوران جب یہ 9 مئی کا وقوع ہوا آپ نے کوریج کی، جی ایچ کے او پہ بھی آپ موجود تھے جب اس پر حملہ ہوا یہ شرپسند عناصر کی جانب سے، یہ فیض آباد کے مقام پر بھی آپ موجود تھے، سارا دن آپ نے کوریج کی۔ چشمدید گواہ کچھ ہمیں بتائیں کہ کیا اس میں کیا نکلے گا اور کون لوگ اس میں ملوث
ممکنہ طور پر ہیں؟ جی راجہ کاشف بہت شکریہ. راجہ کاشف جہاں تک بات ہے کہ آج جیسے یاسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا دن ہے، کیونکہ خود احتسابی کا عمل جو بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا، اس کو اب حافظ منیر صاحب جو ہیں جنرل آرمی چیف ہیں، ان کے دور میں یہ خود احتسابی کا عمل شروع ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا تاکہ یہ معاملات اس حد تک پہنچتے ہی نہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حافظ صاحب نے یہ عمل شروع تو کر دیا، دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ کس حد تک جائے گا، کیونکہ خود احتسابی جو ہے اپنے ادارے سے شروع ہو کر پھر پاکستان کی بھلائی، پاکستان کی فلاح و بہبود اور پاکستان کی معیشت کی مضبوطی کے لیے اہم ہے. جیسا آپ نے سوال کیا کہ اس سے کیا کیا ایفیکٹس ہوں گے، کیا کیا کون کون متاثر ہوں گے، تو جنرل فیض حمید کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے، ان کے ساتھ ان کے معاملات چلتے رہے. اس پارٹی نے جب احتجاج کی کال دی تو اس کو پراپر، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مینٹین کرتے رہے، ان کو جگہیں بتاتے رہے. جیسے آپ دیکھیں 9 مئی کو جو احتجاج ہوا اس میں میاں والی کا ایم عالم ایئر بیس تھا. اسی طرح GHQ پر حملہ ہوا شرپسندوں کی جانب سے، 4 کور کمانڈر لاہور، اس پہ اٹیک کیا گیا، جناح اس پر اٹیک کیا گیا، اور وہاں سے بیش قیمتی سامان جو ہے اس کو بھی اٹھایا گیا. تو یہ سب کیسے ممکن تھا؟ یہ تب بھی ممکن تھا جب ایک آپ لوٹ کو مار کا بازار گرم تھا، پراپر آپ کو ایک گائیڈ کیا جائے کہ فلانی جگہ سے جائیں گے، فلانی اس جگہ پہ یہ ہوگا، اس جگہ پہ یہ ہوگا، یہاں سے یہ چیز اٹھائیں گے، یہاں سے یہ چیز اٹھائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کیونکہ اب چارج شیٹ کر دی گئی ہے، ان کو اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرنے کا ان پہ الزام لگایا گیا ہے، ان پہ چارج شیٹ جو کی گئی ہے اس میں ناجائز افراد کی مطلب اس حوالے سے کیا گیا ہے، چارج شیٹ کی گئی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقع ہی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیض حمید نے جس طرح لوگوں کو مس گائیڈ کیا، سیاسی پارٹی کا استعمال کرتے ہوئے، لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے سیاسی جو املاک ہیں، جیسے GHQ پر اٹیک حملہ ہوا، 4 کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا، وہاں سے لوگوں نے ان کو چیزوں کو لوٹا، اسپیشلی پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا، جس سے آج بھی آپ جناح دیکھ لیں اسی طرح موجود ہے، جلا دیا گیا، لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیض حمید کے خلاف جو چارج شیٹ ہوئی ہے یہ اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اگست میں ان کو تحویل میں لیا گیا، اور اب 4 مہینے گزرنے کے بعد جب ان پہ چارج شیٹ کی گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کا یہ ایک بنیادی حق بھی ہے کہ ان کو پراپر وکیل بھی دیا جائے، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ISPR نے یہ بیان بھی دے دیا ہے کہ ان کو پراپر وکیل بھی دیا جائے گا، اور سارے تاکہ قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے وکیل بھی کریں گے اور اپنی صفائی میں جو بھی واٹس ایور. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو آرمی چیف ہیں وہ فیض حمید کے بعد اس احتساب کے عمل کو کس حد تک لے کے جاتے ہیں، اور اس سے کون سی سیاسی پارٹی جو ہے وہ مستفید ہوتی رہی ہے، اور اس سیاسی پارٹی کے جو لیڈران ہیں XYZ جو بھی ہوں، اور دیگر جیسے یاسر شہزاد صاحب نے کہا کہ دیگر کون سے آرمی سے ریلیٹڈ لوگ ملوث ہیں یا سول بیوروکریسی سے ریلیٹڈ کون سے بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا کہ سیاسی لیڈران جو بھی ہوں، ہمیں سب سے پہلے، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہے. اس GHQ میں حملے سے عالم ایئر بیس، آپ کو پتہ ہے عالم صاحب نے 1971 میں 5 منٹ میں دشمن کے کتنے جہاز گرائے تھے. ہمارے لیے تاریخ کا وہی لمحہ کافی ہے جب عالم اکیلے یا 2 جہاز تھے ان کے ساتھ، اور انہوں نے دشمن کے 11 جہاز گرائے تھے 5 منٹ میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک وہ بہت قابل فخر لمحہ تھا. 1971 ہمیں بنے ہوئے ٹوٹل 21 سال ہوئے ہوں گے یا 24 سال ہوئے ہوں گے. 24 سالوں میں آپ اتنی بڑی طاقت کو گرا دیں کہ آپ 2 فائٹر جیٹ ہیں آپ کے پاس، اور آپ نے 11 کو گرا دیا 5 منٹ میں. اپنے سے طاقتور جہازوں کو آپ نے گرا دیا. تو ہمارے لیے وہی لمحہ قابل فخر تھا. قومی علامت کو آپ پھر جو ہے وہ شرپسند عناصر سے کر رہے ہیں، تو وہ قابل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے تمام عناصر جو اس 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے ان سب کا احتساب ہونا چاہیے، اور ان سب کو کڑی سے کڑی سزا دی جانی چاہیے تاکہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے دوبارہ پاکستان میں نہ ہو. بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. شہزاد مرزا صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو 9 مئی میں ملوث افراد تھے اس میں جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کا بھی نام جو ہے وہ متوقع طور پر سامنے آ رہا ہے. اس کے لیے جو ہے علیحدہ سے تفتیش کا عمل شروع ہو چکا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بطور ادارہ خود احتسابی کی مثال آج فوج نے قائم کر دی ہے، ایک ریٹائرڈ جنرل کو چارج شیٹ کر کے، کیا سیاست دانوں کو اور سول بیوروکریسی کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے کہ وہ بھی 9 مئی میں اپنے جو ملوث عناصر ہیں
ان کو بے نقاب کریں اور کیفر کردار تک پہنچائیں؟ جی بہت شکریہ کاشف صاحب. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ میں خود احتسابی کا یہ پہلا عمل نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ان کے اپنے خود احتسابی کا عمل ہے اس میں جو لوگ یہ ملوث پائے گئے ان کو یہ سزائیں دیتے آ رہے ہیں. اس میں 2 سٹار رینک بھی ہے، 1 سٹار بھی ہے، لیفٹیننٹ کرنل اور میجر تک کے لوگوں کو خود احتسابی کے طور پہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے سزائیں دی ہیں. وہ دیگر البتہ یہ ہے یہ ایک جی ہٹ کے البتہ معاملہ یہ ہے تھوڑا اگر آپ کہ یہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا کسی یہ تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی تو ہے نا انہوں نے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ انوالومنٹ کہاں سے شروع ہوئی اور کب ہوئی. بطور ادارہ آج فوج نے میسج دے دیا ہے کہ ہم سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے والے کسی بھی آفیسر کو بخشیں گے نہیں. وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا ہے. یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا تھا جب بانی پی ٹی آئی نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا، اور اس وقت ایک ان کا بڑا ڈائلاگ میں شروع ہوا تھا کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے. تو وہ امپائر کی انگلی انہی لوگوں کی طرف اشارہ تھا جنہوں نے جوڑ توڑ کر کے جی وہ امپائر آج چارج شیٹ ہوئے ہیں. انہوں نے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس 200 ایسے افراد موجود ہیں جو معیشت کو سنبھال سکیں گے. انہوں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو مکمل تسلیاں دی تھیں کہ ہم ملک کو جو ہے نا مشکلات سے نکال لیں گے، لیکن وہ ایسا ثابت نہیں ہوا. مجبوراً آپ یہ دیکھیں 2018 میں یہ گورنمنٹ بنی اور 2018 کے آخر میں جنرل فیض حمید کو ISI کا سربراہ لگا دیا گیا، اور وہ 2019 تک پھر آنورڈ رہے. تو اس میں انہوں نے ان کی اوپر جو ہے ان کا بھرپور جو ہے وہ فائدہ اٹھایا. اچھا اب اس کے اوپر یہ میں بات کروں گا کہ انہوں نے جتنے بھی قومی اسمبلی کے اجلاس ہوئے اس میں جب بھی کوئی بل منظور کروانا ہوتا تھا ان کی حاضریوں کی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی تھی. ان کے جتنے مخالفین تھے فیض حمید نے ان کو جیلوں میں ڈالا. انہوں نے الیکشن بھی ایسے ہی جی سیاسی انتقامی کاروائیاں انہوں نے کروائیں. اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جتنے بھی سٹریم لائن کے لیڈرز تھے ان سب کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا. اس سے قبل بھی یہ بھی الزام ہے کہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا جی انہوں نے کیا یہ الزام ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر تو قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے پہلے الزامات لگا دیے تھے. جب وہ لنڈن میں تھے انہوں نے فیض حمید کا باقاعدہ نام لے کے یہ کہا تھا. تب اس وقت کی گورنمنٹ اور دیگر جو جماعتیں تھیں انہوں نے بڑا واویلا مچایا کہ دیکھیں نواز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہا ہے. تو اس وقت بھی ان کا ایک وضاحتی بیان آیا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ میں موجود ایک ایسے آدمی کا نام لے رہا ہوں جو یہ ادارے کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. اچھا آج بھی کئی مختلف سیاسی لیڈران کا آیا، جیسے فیصل بابڈا کا بیان آیا، طلال چودھری کا بھی آیا. انہوں نے بھی اس عمل کو خود احتسابی عمل کو بڑا خوش آئند کہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا ایک باعث ہے. یہ بہت ہی اچھا ایک اقدام لیا گیا ہے. لوگوں کے دلوں میں جو خدشات تھے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ وہ اپنے بندوں کو چھوڑ دیتے ہیں دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں، تو اس حوالے سے بڑا اچھا. اور یہاں ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ اب بانی پی ٹی آئی کو جو ہے نا بچت کے جو چانسز ہے وہ کم ہو گئے ہیں. بچت کے چانسز کم ہو گئے. بہت شکریہ، آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو آ گیا. ہمیں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک پر جانے سے قبل میں آپ کو بتاؤں کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو ہے 8 آئی پی پیز کے ساتھ سیٹلمنٹ معاہدوں کی منظوری دے دی گئی ہے، اور آئی پی پیز معاہدوں سے کہا یہ جا رہا ہے کہ قومی خزانے کو 238 ارب روپے کا فائدہ ہوگا. لیکن عام آدمی پر ان معاہدوں سے کیا اثر پڑے گا، اس حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد.